बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 1 मार्च है, दिन है हफ्ते का, और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 4:30 बज रहे हैं। सबसे पहले मेरे तमाम मोहतरम व्यूअर्स को, उनके अहले खाना को रमज़ान करीम की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको ऐसे कई रमज़ान देखने नसीब फरमाए और आपकी रियासतें, आपकी मेहनतें, आपकी सहरियाँ, आपकी इफ्तारियाँ जो है वो कबूल फरमाए। और मिन्नत वाली बात यह है कि ना रोज़ा छोड़ना है, ये मेरे लिए भी जो है ना आपने कहना है, ना नमाज छोड़नी है और ना ही मेरा चैनल छोड़ना है देखना। ये जो है वो रिक्वेस्ट है। एक दिलचस्प कमेंट शामिल करना था। कमेंट ये है कि किसी मोहतरम ने लिखा है कि आपके पास सिर्फ एक नीले रंग की शर्ट है। तो शर्ट तो एक नहीं है, सीधी बात है, ये तो नाशुक्री होगी। लेकिन आपने मेरी दुखती रग पे हाथ इस तरह रखा है कि जो है ना वो मुझे नीला रंग बहुत पसंद है, नीला और काला। और मेरी इस कमज़ोरी से मेरे घर वाले भी तंग हैं। जब भी दुकान में घुसते हैं तो मेरी पहली नज़र नीले पे और काले पे पड़ती है। तो ये मैंने कहा कि जो है ना वो अपनी पोजीशन क्लियर कर दूं। एक शर्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नीला पसंद है। ठीक हो गया जी। अब हम बात करेंगे कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना वीलॉग जो हमारा जो है ना वो रोज़ का रोना होता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट बहुत बड़ा इदारा है दुनिया का, और इसने करार दिया है कि अमनो अमान और इंसाफ दुनिया में इस वक्त सिर्फ 2 मुल्क पाकिस्तान से नीचे हैं। सिर्फ 2 मुल्क, एक है नाइजेरिया और दूसरा है माली। शायद आपने नाम ही ना सुनो, नाइजेरिया को तो सुना होगा, माली। ये 2 मुल्क ऐसे हैं जहां पे हमारे वाली हालत है। अंदाजा करें, नंबर वन बस 2, यानी कुछ और अरसा ये रहा, ये जो दंगल लगा हुआ है, तो इंशाल्लाह नंबर 1 2 मुल्क हमसे नीचे हैं पूरी दुनिया में, अमनो अमान और इंसाफ। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि हामिदुल हक साहब, मैंने 2-3 दफ़ा इनका जिक्र किया, बड़ी अकीदत थी इनसे, शहीद हो गए हैं। अकोड़ा खटक में उनका जनाजा देखने वाला था। मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि हमारे जनाजे फैसला करेंगे कि हक पे कौन खड़ा था। इनके बारे में इंकशाफ हुआ है कि ये ख़वातीन को ना तालीम दिलाने के बारे में बड़ी गुफ्तगू करते थे अक्सर, और इनको धमकियाँ मिलती थी कि आप ये न किया करें, कि ख़वातीन की तालीम ज़रूरी नहीं है। अब ये सरकारी तफ्तीश है, यानी आप इसको माने या न माने, लेकिन एक इशू तो बहरहाल चल रहा है उस पट्टी में कि ये कहते थे ख़वातीन को तालीम दिलवाएं, और इनको कहा जाता था धमकियों पे कि आप ये बात न किया करें, क्योंकि बड़ी मौसरवास थी इनकी, तो इनको धमकियां काफ़ी अरसे से मिल रही थी। लेकिन आपको पता है कानून नाफिज करने वाले इदारे और कामों में मसरूफ़ हैं, उनकी और इतनी ज़्यादा मसरूफियात हैं, उन्होंने उन धमकियों को नोटिस नहीं लिया। और फिर 7 नमाजी, अब तो तादाद कन्फर्म हो गई है, 7 नमाजी शहीद हुए हैं और मौलाना जो है वो उसमें शहीद हुए हैं। अगली जो है खबर वो ये कि आईनी बेंच जो था उसकी तादाद 13 कर दी गई है। यानी ये अब और आ गए हैं जो है ना वो जज आपकी खाल उतारने और बक बक करने, पानी में मधानी मारने, जिससे मक्खन कभी भी नहीं निकलेगा। ये असल में ना कुड़की तैयार की जा रही है। इस बेंच को बड़ा किया गया है क्योंकि बड़े अहम केसेस इनके सामने लगाए जाएंगे और मर्जी के फैसले लिए जाएंगे। ठीक है जी। ये अब पहले 7 था तो अब 13 हो गया है। इसमें और जज जो है वो भर्ती कर लिए गए हैं। हमारे लिए ये 100 हो 150, ये काले गगरों वाले खुसरे, ये हिजड़े, इन्होंने करना क्या है, ताकतवरों को ये क्या उखाड़ लेते हैं स्वाय तनख्वाहों लेने के। उसके अलावा जो अगली खबर है वो ये कि फॉर्म 47 के जो वज़ीर आज़म में शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने फरमाया है कि मैं अवाम के सामने और अल्लाह के सामने जवाबदेह हूँ। शहबाज शरीफ साहब, हमें अल्लाह को तो नहीं पता, जन्नत और दोज़ख जो है ना वो उसकी डोमेन है, लेकिन कुछ बंदे के ज़ाहरी काम भी होते हैं। अच्छा, अवाम ने तो फिर 8 फरवरी को आपको हराया, अवाम को जवाब दे ना, तो अवाम ने तो बलगमी थूके फेंकी आपके डब्बों में। आप तो पूरा टब्बर हारे हैं, पूरा लाहौर आ रहे हैं अगर अवाम को जवाब दे हैं।
یہ انہوں نے کابینہ کو ناشتہ دیا. اب وہ ناشتہ کروڑوں کا ہوگا. ناشتہ کہہ رہے ہیں اللہ کو جواب دہ ہوں. یہ پتہ نہیں یہ جو تڑکا لگاتے ہیں نا اسلام کا اور دین کا، اب یہ اللہ کو جواب دہ ہوں گے تو انشاءاللہ ہم بھی وہی ہوں گے. اور پھر اللہ پاک نے جو ہے وہ ان کو کلیئر کر دیا تو پھر میں تو وہاں احتجاج کروں گا. سیدھی بات ہے، آپ کریں نہ کریں تو یہ اللہ کو اور عوام کو جواب دہ ہیں. یہ ناشتہ دیا ہے کابینہ کو اور وہاں پہ بڑک ماری ہے اس نقلی حرام کی تنخواہ، حرام کی مراد، حرام کا وزیر اعظم ہاؤس. لیکن وہ کہہ رہا ہے جی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی. ٹماٹر آپ کو پہلے میں بتا رہا تھا، انڈے، چکن، چینی، آلو، پیاز یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں. آج کی خبر تھی کہ ان کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج میرا خیال ہے مغرب کے بعد سنیں شیطان قید ہو جائے گا، لیکن یہ اس کی جو برادری ہے، جو اس کے خاندان والے ہیں، وہ اس کا کام پورا کریں گے. کچھ پیچھے منڈی اس طرح ہو جاتی ہے، پھر درمیان میں مڈل مین آ گیا، پھر اس کے بعد یہ ہمارے دکاندار، آپ ان کو بالکل بے قصور نہ سمجھیں، یہ بھی ماشاءاللہ ہیں. یہ بھی 100 روپے درجن اگر کیلا لاتے ہیں، ان کی جو کاسٹ ہوتی ہے یہ 100 روپے درجن لاتے ہیں، تو یہ بھی ماشاءاللہ 250 کو درجن بھیجتے ہیں. ان کا بھی جی نہیں بھرتا منافع سے. مولا علی سے کسی نے فرمایا تھا کہ منافع کتنا ہونا چاہیے. بڑی اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. تو مولا علی نے فرمایا کہ اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ کو سمجھو اپنا کاروبار، اور اس کے ناک میں جو نکیل ہوتی ہے آپ نے دیکھی ہوگی، ظاہر ہے وہ اونٹ جیسے چلاتے ہیں، اس نکیل کے برابر نفع ہوتا ہے. ریشو اونٹ دیکھیں اور نکیل دیکھیں، یہ انہوں نے حساب لگایا تھا کہ اتنا نفع جائز ہے. یہاں پہ چونکہ نفع جائز ہے بس، پھر اس کے بعد جو ہے نا جو اودھم مچاتے ہیں یہ نفع جائز ہے. لیکن کوئی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنا جائز ہے. اونٹ کہاں پہ اور نکیل کہاں پہ، نکیل جتنا نفع ہونا چاہیے. بہرحال یہ چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ سعودیہ وہ $1 ارب کے ڈرونز خریدے گا. یہ ڈرون ہیں جی MQ-9B، اور سنیں یہ سب سے جدید ترین ڈرونز ہیں، اور سعودیہ نے یہ آرڈر دیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے گا یمن کے خلاف. اب آپ اندازہ کریں ایک اسلامی طاقت وہ لے رہی ہے ڈرونز $1 ارب کے، اور استعمال کن کے خلاف کریں گے. یہ ہماری حالت ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ دنیا ہماری عزت نہیں کرتی اور دنیا میں ہمارا کوئی مقام نہیں ہے. بہرحال جی ایک اور آپ کو بات بتانی تھی، وہ یہ کہ وہ آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی نے جب ڈی چوک کی طرف یا شہداء چوک کی طرف مارچ کیا تو راستے میں رینجرز شہید ہو گئے تھے، 6 رینجرز، اور ایک نواب زادے نے، ایک امیر زادے نے ان کو ٹکر ماری تھی. ٹھیک ہے جی، آج اس کی ضمانت ہو گئی ہے، اس کی، یعنی اب جاسمین راشد اور جو ہے نا وہ محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمران خان، اس کے علاوہ جو ہے نا شاہ محمود قریشی، انہوں نے کتنے رینجرز مارے ہیں، اس کی آج ضمانت ہو گئی ہے. ابو الحسنات ذوالقرنین جو جج ہیں انہوں نے ضمانت دے دی ہے. 6 رینجرز جو ہے نا وہ شہید ہوئے تھے. اور یہ بات بھی ہے کہ جی ادھر پنڈی میں اور اسلام آباد میں فون آیا، پوری بات نہیں بتائی گئی کہ 6 رینجر شہید ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ادھر جھاڑو پھیر دو غصے میں، حالانکہ قیادتیں غصہ نہیں کرتی. وہ بعد میں پتہ چلا متی اللہ جان صاحب نے بتایا کہ یہ تو ٹکر لگی ہے. بہرحال اس کی جی ضمانت ہو گئی ہے. یہ کچھ تازہ ترین خبریں آپ کے سامنے رکھنی تھی. اب آتے ہیں اپنے ویلاگ پہ. آج ہم پھر ڈسکس کریں گے عائشہ صدیقہ کی خاکی کمپنی. یہ میں نے آپ کو بتایا ہے بینڈ بک ہے خاکی کمپنی، دی ملٹری انک. اصل میں یہ انگریزی کتاب ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے خاکی کمپنی، اور اس میں فوج کا اثر و رسوخ، فوج کا کاروبار، یہ سارا کچھ جو ہے یہ موجود ہے. اس کا 1-2 پیج. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ہار رہی ہے لیکن مان نہیں رہی.
اس پہ کچھ بات کریں گے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی اسمبلیوں سے باہر آئے, یہ کس نے کہا ہے, یہ بھی بات کریں گے. اور ٹرمپ نے ولادیمیر زیلنسکی کے کپڑے پھاڑ دیے کہ سارے پیسے کاٹ. یہ ہے جناب یوکرائن کے صدر ہیں, سی آئی اے کے ایجنٹ ہیں, یورپی یونین جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. ان کے ساتھ اوول آفس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ایس جو ہے نا وہ وینس, جے ڈی وینس جو نیب صدر ہیں, کتے والی کی ہے اس کے ساتھ, کتے والی کہ سارے پیسے کاٹ, $3.5 ارب. پہلے تو یہ اوول آفس پہنچ گیا جینز اور اوپر کیجول شرٹ پہن کے. اس کا بھی غصہ تھا, وہیں پہ صحابی نے پوچھ لیا کہ آپ کے پاس کپڑے نہیں تھے. بہرحال وہ اندر گئے اور جو ہے نا وہ اب امریکہ کیا چاہتا ہے, امریکہ چاہتا ہے کہ جنگ ختم ہو اور ہمیں جو یوکرائن میں بڑی قیمتی معدنیات ہیں, ہیلیم کہہ رہے ہیں, ہیلیم سب سے قیمتی اور سب سے زیادہ یوکرائن میں ہے. ٹرمپ کہتا ہے کہ وہ ہمیں دیں $5 ارب کی, $3.5 ارب ہم نے دیا ہوا ہے وہ, اور باقی ہم پے کریں گے. ہیلیم بیٹریاں بنانے کے کام آتی ہے, یہ آپ کے میزائل ہو گئے اور ان کی, کہ وہ ہمیں دیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی کہا ہے جے ڈی وانس اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ تم تیسری جنگ عظیم کا باعث بن سکتے ہو, تیسری جنگ عظیم کا. یہ بھی کہا ہے کہ جنگ کے ذمہ دار تم ہو. تم نیٹو میں کیوں گھسنا چاہتے تھے, نیٹو رشیا کے دروازے پر کیوں لانا چاہتے تھے. اب آپ بتائیں کہ عمران خان کا موقف ٹھیک تھا یا وہ کابلی ٹرک باجوے کا موقف ٹھیک تھا. عمران نے کہا تھا نا کہ ہم نیوٹرل ہیں, لیکن بعد میں کہا جا رہا ہے کہ رومانیہ کے رستے جو ہے نا بہت سارا مال ادھر سے بھی گیا, بہت سا مال گیا یوکرائن کی جو ہے نا وہ مدد کو. اب وہ زیلنسکی کے ساتھ, یعنی لگتا تھا کہ اب یہ ایک دوسرے کو نا تھپڑ شروع کر دیں گے, یہ ریسلنگ شروع ہو جائے گی. یہ تاریخ کا پہلا واقعہ بتا رہے ہیں, یہ جو ہے نا وہ اوول میں جو آفس ہے امریکی صدر کا. پہلے بھی اس میں تلخ کلامی ہوئی تھی, رونالڈ ریگن اور گورباچوف پہ اس آفس میں جو ہے نا تلخ کلامی ہوئی تھی, لیکن یہ اپنی نوعیت کی پہلی تلخ کلامی تھی. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کبھی یہ پاکستانیوں کو بلا لینا اور اس طرح کہیں, جس طرح زیلنسکی کے ساتھ کیا نا, اس طرح ان کو کہیں. آپ تو یقین کر رہے ہیں اگر وہ بلائے بھی صحیح تو یہ نہیں جائیں گے ڈر کی وجہ سے کہ یہ تو زیلنسکی والا حال کرے گا. پھر ظاہر ہے جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس پیسے ہیں, یا تو اپنے آپ کو اس لیول پر لائیں. بہرحال زیلنسکی کی ٹھکائی ٹھیک ہوئی ہے, اسے وائٹ ہاؤس میں ٹھہرایا ہی نہیں گیا. جب ملاقات کی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جاؤ اس پہ سوچو اور پھر ہمیں بتانا. اور یورپی یونین سے زیادہ ہم نے جو ہے نا وہ پیسے دیے. اصل میں جنگ کے پیچھے تھی یورپی یونین رشیا کا خود تو کچھ نہیں کر سکتی, انہوں نے مال دیا, دمڑی دی, روکڑا دیا, زیلنسکی کو آگے کر دیا اور جو ہے نا وہ جنگ چھڑ گئی. یہ ٹھیک ہے کہ رشیا نے حملہ کیا, لیکن رشیا نے کیوں حملہ کیا؟ ولادیمیر پوٹن نے عمران خان کو نقشہ دکھایا تھا کہ یہ نیٹو میں شامل ہونا چاہتا ہے اور یہ ہمارے دروازے کے اوپر نیٹو کے ہتھیار نصب کرنا چاہتا ہے, یہ زیلنسکی. اس سے پہلے انہوں نے حملہ کر دیا. تو بہرحال جی ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے زیلنسکی کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں, وہ اللہ دشمنوں کے ساتھ بھی نہ کرے. ویڈیو وائرل ہے, ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں, اور بہت کتے والی ہوئی ہے, بہت کتے والی. جب آپ مال پکڑتے ہیں نا دوسروں کا اور مال کھاتے ہیں, جب آپ ادھار کی پیتے ہیں جس طرح ہمارے والے پی رہے ہیں, روز بروز ادھار کی پی رہے ہیں, روز بروز ادھار کی پی رہے ہیں. اور ایک اور نقطہ سمجھ جائیں کہ یہ جو مالشیں کرتے ہیں, پالشیں کرتے ہیں, یہ جو چاپلوسیاں کرتے ہیں, کوئی عرب آ جائے, کوئی جینٹری بیچ آ جائے تاکہ ہمارے ساتھ یہ حشر نہ ہو. لیکن کسی دن ہوگا, کب تک ادھار کی پیئیں گے؟ کسی دن لازمی اسی طرح ہوگا جس طرح زیلنسکی کے ساتھ ہوا کہ کڈو پیسے, ہم نے تم لوگوں کا ٹھیکہ لیا ہے, کڈو پیسے, شاباش. اس ملک کو ایٹمی ہتھیاروں نے بچا رکھا ہے. دنیا ڈرتی ہے کہ ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں, ورنہ یقین کرو کہ یہ جو زیلنسکی کے ساتھ ہوا ہے اس سے ماڑی ہمارے ساتھ ہونی تھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایٹمی ہتھیار جو ہے نا کچھ اس کا غلط استعمال نہ کر دیں. بہرحال اس کے کپڑے پھاڑے ہیں جی. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے,
اور وہ بڑا کھڑپینچ بنا پھرتا تھا۔ عمران خان نے کہا تھا ہم غیر جانبدار ہیں، اور اس قابلی ٹرک نے باجوہ نے کہا نہیں جی نہیں، ہم جو ہے نا روس کے ساتھ ہمارے تعلقات کولڈ ہیں، تو ہم جو ہے نا وہ مذمت کر دی اس نے رشیا کی۔ بہرحال یہ زیلنسکی کے ساتھ اوول آفس میں ہوا ہے۔ نجم سیٹھی نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کال دینے والے ہیں کہ استعفے دے دیں اسمبلیوں سے۔ بالکل درست ہے، بالکل۔ انہوں نے کس بات پہ ووٹ لیا تھا کہ خان کو نکلوائیں گے، جو مرضی ہوا، پھر کیا جیتنے کے بعد کدھر لگ گئے؟ مراد پہ، تنخواہوں پہ، 3 دفعہ شیو کرانے پہ، کوٹوں پہ، آپس میں کتے کی طرح لڑنے پہ سب نکلیں۔ سب کو باہر جو ہے نا عمران خان کہیں کہ استعفیٰ دیں، تاکہ باہر نہیں نکلتے، تنقید نہیں کرتے، تو پھر مراد بھی نہ لیں نا۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان جب باہر تھے، روزانہ ان کی کوئی نہ کوئی چیز ایکسپوز کرتے تھے، روزانہ، کہ انہوں نے یہ کھایا، انہوں نے یہ کرپشن کی، انہوں نے یہ سکینڈل، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے 1 سال ہو گیا ہے اس کو، یہ مہارانی کو، تو کیا کچھ انہوں نے خالی وہ رنگ والا ایشو دیکھیں، 18 کروڑ کا رنگ کروایا اور پہلی بارش میں گیا، کوئی بھی نہیں بولا اپوزیشن کا، کوئی بھی۔ یہ کتنا انہوں نے غدر مچایا ہوا ہوگا پنجاب میں اور ادھر جو ہے نا وفاق میں، کوئی نہیں بولتا۔ ہم جی انڈر گراؤنڈ ہیں، ہم جی چھپے ہوئے ہیں۔ انڈر گراؤنڈ ہے تو پھر گھر دفع ہونا، یعنی یہ تو آپ کو بھی اندر ہونا چاہیے تھا۔ بار بار آپ کو کہتا ہوں مولانا مودودی کا فکرہ کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو دوسروں نے کیوں کی؟ آپ اسے اختلاف کریں، جو مرضی کریں، فکرہ مجھے بڑا پسند ہے۔ جب وہ جیل میں تو تم بھی جیل میں مرو نا، جیل میں سڑو، احتجاج کرو، دھرنے دو، ہتھ کڑیاں لگواؤ۔ تم لوگ تو تنخواہ ماٹ رہے ہو، مراد ماٹ رہے ہو، 200% اضافہ بھی ہو گیا۔ تو عمران خان بالکل ان کو کہیں کہ جی وہ یہ استعفے دیں اسمبلیوں سے، قومی اسمبلی سے، پنجاب اسمبلی سے، بلوچستان سندھ سے استعفے دیں اور باہر آئیں۔ پھر پتہ چل جائے گا کہ جی جنہوں نے وہ کچھ کرنا ہے تو وہ بھی نظر آ جائے گا، جنہوں نے کچھ نہیں کرنا تو وہ بھی نظر آ جائے گا۔ عمران خان کے نام پہ یہ موجیں تو نہ کرے نا، پروٹوکول تو انجوائے نہ کرے نا۔ عمر یوب کی گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوا ہے اپوزیشن لیڈر کا، کہ وہ اپوزیشن اتنی بڑی گاڑی اور موٹر کیٹ میں لگا ہوا ہے اس کو، اہم ایک گلہ۔ تو بہرحال یہ بات نجم سیٹھی نے کی ہے کہ ان قریب حکم آنے والا ہے اڈیالہ سے، اور آپ کو پتہ ہے وہ کن کے قریب ہیں اور ان کی وہ چڑیا مڑیا یا جو بھی ہے۔ تو میری ذاتی رائے کہ عمران خان نکالیں ان کو، کہ نکلو اسمبلیوں سے باہر، تاکہ جو ہے نا وہ دوبارہ الیکشن ان کو کرانے پڑے۔ بہرحال یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا وہ ہار رہی ہے۔ آپ کہیں گے کس طرح؟ یہ جو خوف ہے نا، خوف، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے، بہت بڑا۔ اتنا خوف ہے، اتنا خوف ہے، کیونکہ آپ اندازہ کریں کاشف عباسی کو آف ایئر کرنا، اس کے بعد حبیب اکرم کو، اس کے بعد جو ہے نا وہ باجوہ کو، یہ صحافی باجوہ ہے، وہ قابل ٹرک نہیں، اس کے علاوہ اب پارس جہاں زیب، یعنی یہ بیلنسڈ لوگ تھے، متوازن بات کرتے تھے۔ لیکن نکالو جی، پھر لمز میں جو کچھ ہوا، لمز میں جو کچھ ہوا ہے نا، وہ نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے۔ یعنی بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ اندر بھی داخل نہیں ہونے دیا گیا، پھر وہاں پہ جو ہے نا استادوں کو، خاک روبوں کو، سویپروں کو بٹھایا گیا کہ آپ جنرل صاحب کو کیا منہ دکھائیں۔ اس کے بعد وہ سن دشمنہ آپ کو بتایا ہے وہ گانا، 75% جو ہے ریجیکٹ ہو گیا، 75% ڈیلیٹ کر کے پھر لوڈ کیا، پھر 65% ریجیکٹ ہو گیا۔ ان کو پتہ ہے ہم ہار رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ 77 سال کا جو تخت ہے نا، تخت وہ ڈگمگا رہا ہے۔ پھر حکومتیں پتہ ہے آخری دنوں میں کیا کرتی ہیں؟ کابینہ بڑھا دو، دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہم ماچو مین ہیں، ہم مضبوط ہیں۔ یہ 27 بندے، 27 گدھ اور شامل کر لیے کابینہ میں۔ اب سنا ہے پنجاب میں وزیر بنانے جا رہے ہیں۔ انتہائی خوف کا شکار، انتہائی انسیکیورٹی کا شکار اسٹیبلشمنٹ ہو چکی ہے۔ ورنہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، اس کو خوف سے کیا کام، ان کا کام ہی خوف سے لڑنا ہے۔ بہرحال وہ خوف میں مبتلا ہیں، اور اتنے زیادہ مبتلا ہیں کہ وہ کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی ضابطہ
اس کو جو ہے نا وہ روندے چلے جا رہے ہیں، اور ایک چارج شیٹ ہے جو لمبی سے لمبی سے لمبی ہوتی جا رہی ہے، اور بجائے غیروں کے آگے ہتھیار ڈالنے کے، جس طرح وہ زیلنسکی کے ساتھ ہوا ہے، اپنوں کے ساتھ چپ کر کے ڈالا چلے جائیں، وہاں بات چیت کریں، اور اللہ خیر صلاح سارا کام جو ہے نا ان کو، جن کو لاسٹک کی شلواریں پہنائی ہیں، ان کو گھر بھگائیں کہ جو آپ کے ساتھ ہوئے لوگوں نے کیا تھا بس وہی ٹھیک ہے۔ ورنہ یہ جو ہے نا وہ خوف، اور پھر خوف میں بندہ بہت عجیب فیصلے کرتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جی پنڈی اور اسلام آباد میں فون گیا کہ جی 6 رینجر جو ہے شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا جی چلاؤ گولی، وہ بعد میں پتہ چلا کسی اور نے ٹکر ماری تھی جس کی آج ضمانت ہو گئی ہے۔ خوف میں بندہ بڑے غلط فیصلے کرتا ہے، بڑے غلط فیصلے کرتا ہے بندہ خوف میں، یہ انسان کی نفسیات ہے۔ بہرحال اسٹیبلشمنٹ ہار رہی ہے لیکن مان نہیں رہی کہ نہیں جی، پھر ظاہر ہے شکست تسلیم کرنا بھی بہت بڑا ظرف ہوتا ہے، جس طرح امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنی شکست تسلیم کی کہ ٹھیک ہے جی ٹرمپ جیت گئے اور انہوں نے ٹرمپ کو صدر بننے دیا۔ بہرحال یہ بات آپ نے 100% آپ نے اس بات پہ، میری بات پہ یقین رکھنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ ہار رہی ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ کچھ لوگوں کے مفادات ہیں، کچھ لوگوں کی نوکریاں ہیں، کچھ لوگوں کی ضد ہے، کچھ لوگوں کی ذات یہ نہ ہے، ورنہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں خاکی کمپنی پہ۔ یہ میں آپ کی نا وزڈم پہ شک نہیں کرتا، جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ یہ کتاب کا سٹائل ایسا ہے، ایک ایک لائن میں نا کئی معنی پوشیدہ ہیں، ان پہ جو ہے نا ان کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے۔ اس لیے آپ کو کہتا ہوں، یہ میں نہیں کہتا اللہ معاف کرے کہ آپ جو ہے نا آپ کی ذہنی قابلیت نہیں ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ بک، خاص کر باقی بکوں کے بارے میں نہیں کہتا، یہ بک لکھی ہوئی اسی طرح ہے کہ جی اس میں نا پھر اس کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اس لائن کا مطلب کیا ہے۔ اب دیکھیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ 1977 کے بعد مسلح افواج نے اس بات کی منظم کوششیں کی کہ خود کو ایک آزاد پیشہ ورانہ اور سماجی طبقہ بنا لیں، آزاد اور خود مختار، جو ملک کے دیگر بالادست طبقات کی طرح اپنے مفادات کے لیے کام کر سکے۔ کہ یہ جو پہلے طبقات ہیں بالادست اشرافیہ، ہم بھی انہی کی طرح کام کریں۔ اس طرح فوج ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہونے کے علاوہ سیاسی طور پر سب سے زیادہ بااثر طبقہ بھی بن گئی۔ سیاست میں آئی تو سب سے بااثر طبقہ اب دیکھیں، جس نے 1985 میں ایک سول حکومت کو متنازع آئینی ترمیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ یاد ہے یہ ترمیم، 8ویں ترمیم اس کو کہتے تھے، بڑی بدنام زمانہ۔ یہ وہ ترمیم تھی کہ صدر کے پاس اختیار ہوتا تھا کہ وہ فوراً اسمبلی توڑ دے۔ غلام اسحاق خان نے توڑی، فاروق لغاری نے توڑی۔ غلام اسحاق خان نے تو میرے خیال 2 دفعہ توڑی تھی، ایک شخص جو ہے نا پوری اسمبلی گھر بھیج دے۔ یہ وہ ترمیم کروائی فوج نے، ضیاء نے 1985 میں۔ اس ترمیم کی روح سے صدر کو پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا اختیار مل گیا، جس کی مدد سے ایک قانونی آلہ کار فوج کے ہاتھ میں آ گیا۔ فوج کے ہاتھ میں کلہاڑی آ گئی، آئین کی چھری آ گئی کہ پارلیمنٹ فارغ جی، تاکہ سول حکومتیں برطرف کی جا سکیں۔ اس کے بعد پرویز مشرف کی فوجی حکومت نے 2004 میں قومی سلامتی کونسل بنا کر فوج کی طاقت میں بے تحاشا اضافہ کر دیا تاکہ وہ اپنے مفادات کا ہر طرح سے دفاع کر سکے۔ سلامتی کونسل کیوں بنائی گئی؟ وہ دیکھتے نا بات پہ وزیر اعظم کی زیر نگرانی آ گئے جی، ٹینشن بیٹھ لگے کہ اپنے اندر رہ کے اندر کیا بات ہو رہی ہے، ہمارے خلاف تو بات نہیں ہو رہی، تاکہ اپنے مفادات کا تحفظ جو ہے وہ کیا جا سکے۔ مسلح افواج کے ان دعووں کے برعکس کہ جمہوریت مضبوط کرنے کے لیے قومی سلامتی کونسل ضروری ہے، در پردہ خواہش یہ ہے کہ فوج کو ایک ایسی آزاد حیثیت دے دی جائے جس میں وہ حکمران طبقے کے دیگر ارکان کی طرح اپنے مفادات کی نمائندگی اور تحفظ کر سکے۔ یعنی حکومت میں جاگیردار بیٹھتے ہیں، وہ جاگیروں کا تحفظ کرتے ہیں، ذمہ دار بیٹھتے ہیں، زمینوں کا، وڈیرے بیٹھتے ہیں، کوئی سکول نہ بنے، کوئی ہسپتال نہ بنے، صنعت کار بیٹھے ہیں، صنعتوں کو زیادہ سے زیادہ سبسڈی، ہم بیٹھے ہیں تو ہم اپنا کاروبار، سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی اس میں موجود ہوں۔
خود بیٹھ گیا آ کے. جس طرح وہ دفاع کرتے ہیں اسی طرح چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی. چینی کس کی ہے؟ کتنی دفعہ بتا چکا ہوں. پاکستانیوں کو مل رہی ہے. آج 170 ریٹ تھا کلو. پیدا یہاں ہوتی ہے, گنا یہاں کا, کسان یہاں کا, افغانستان. ڈالرز یہ کس کی ہیں ملیں؟ میری ہیں, آپ لوگوں کی ہیں, عام بندوں کی ہیں. اپنے مفادات کی نگرانی کے لیے یہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں. ایکسپورٹ کی اجازت بھی انہوں نے دی کہ کریں ایکسپورٹ, کمائیں ڈالر. اپنی ملیں تھیں سب کی. تو اب دیکھیں پاکستان میں کیا حال ہو گیا ہے. شوگر ملیں چل رہی ہیں. جس چیز کا سیزن ہونا آپ جانتے ہیں کہ اس کی قیمتیں کم ہوتی ہیں. یہ مالٹ ہو گیا, گوبھی ہو گئی, ٹنڈے ہو گئے, کم, یعنی سیزن جو ہے ہر جگہ پڑا ہے. ملیں چل رہی ہیں ابھی, دھڑا دھڑ بن رہی ہے چینی, اور 170 پہ پہنچ گئی ہے. کیونکہ افغانستان ڈالر. جی یہ اس لیے کہ ہم بھی تو اپنے مفاد کا تحفظ کریں نا. یہ سارے تو کرتے ہیں. جی جیسے جیسے دفاعی انتظامیہ کو حکومت اور سیاسی اقتدار کا تجربہ ہوتا گیا ویسے ہی اس کے معاشی مفادات بھی پھیلتے گئے. اندر گئے تو انہوں نے اور کٹے کھول دیتے. ہر فوجی حکومت نے اپنے افراد کو پچھلی فوجی حکومت کی نسبت زیادہ فوائد پہنچائے. یہ لائن اہم ہے. جتنے فوائد ایوب نے پہنچائے تھے فوج کو, اس سے زیادہ فوائد پہنچائے کس نے؟ یحییٰ نے. اس سے زیادہ فوائد پہنچائے ضیاء نے. اس سے زیادہ فوائد پہنچائے مشرف نے. اس سے زیادہ فوائد آپ پہنچ رہے ہیں. ہر اس نے بڑھاتے گئے. اب اس کی وجہ بھی سنیں, وجہ امپورٹنٹ ہے. جی مفادات بھی پھیلتے گئے. ہر فوجی حکومت نے اپنے فرد کو پچھلی فوجی حکومتوں کی نسبت زیادہ فوائد پہنچائے اور اپنے افسران کے ذاتی مفادات کا زیادہ خیال رکھا. ہر فوجی حکمران خود اپنی بقا, یہ لائن اہم ہے, خود اپنی بقا اور قانونی جواز کے لیے فوج کے دیگر اعلی افسران کو نوازنے پر مجبور ہوتا ہے. منہ بند رہے, چیف جو مرضی کرے. وہ آصف نواز جنجوہ والی چیچی کہ چیف چیچی اس طرح کرتا ہے تو 7 لاکھ فوج ادھر دیکھتی ہے. یہ جنجوہ نے کہا تھا. تو میں نے پہلے بھی کہا کہ سر فوج دیکھے نا, 25 کروڑ تو نہ دیکھیں, فوج دیکھے, اچھی بات ہے, ڈسپلن ہے. تمہاری چیچی تے قوم تو نہ دیکھے نا, یعنی تمہاری قیمتی چیچی آ گئی ہے, چھلا چیچی دا میری مائے لال ہے کہ پتہ نہیں میری چیچی دا چھلا مائی لال ہے. یہ وہ چیچی ہے, مائی نہیں چیچی ہے. بہرحال جی یہ خوش رکھتے ہیں, ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں. قانونی جواز کے لیے فوج کے دیگر اعلی افسران کو نوازنے پر مجبور ہوتا ہے کہ وہ وفادار رہیں اور افواج میں سپہ سالار کا حکم مقدس رہے. میں نے کہا نا نبوت کے عہدے پہ فائز ہونا, جو چیز بنا وہ نبوت کے عہدے پہ فائز. پاکستان میں استغفر اللہ معاذ اللہ, دنیاوی بات کروں کہ نبوت فائز ہو گیا ہے. یہ رچی بنسی وہ نبوت فائز ہے بس, باقی سارے کیڑے مکوڑے. میری چیچی دا چھلا مائی لا لیا چیچی تے. قوم بھی ادھر دیکھے, کیوں قوم دیکھے کہ قوم بھی ادھر دیکھے چیچی تے. بہرحال جی یہ کہ جی کیوں کہ وہ وفادار رہیں اور سپہ سالار کا حکم مقدس رہے, وہ نبوت کے عہدے پر فائز رہے. جی فوجی افسران کو زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر مراد دینے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. پہلے 1 مربع, پھر 2 مربع, پھر 3 مربع, پھر یہ, پھر وہ, لڈرن بٹرن. میں نے آپ کو ستور کا بتایا تھا کہ میجر جنرل, لیفٹنٹ جنرل اور جنرل, یہ جاتے جاتے نا جب فوج سے نکلتا ہے نا, فوج سے ستور بتا رہے تھے 1 ارب میں پڑتا ہے. 1 ارب میں 1 ارب کتنا ہوتا ہے؟ 100 کروڑ. یہ تو جانے والا دن ہو گیا. اس کے بعد کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاتھی جینا کاکھنا تو مویا لاکھنا. اس کے بعد پینشنیں, میڈیکل, ہر چیز اسی طرح ہوتی ہے. 1 ارب میں
سنا ہے کبھی؟ دیکھا ہے؟ اسطور نے کہا ہے سلسلہ جاری رہتا ہے۔ فوجی حکمران اس کا ایک جواز یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ چونکہ سویلین قیادت مسلح افواج کو کمزور کر کے تباہ کر سکتی ہے، اس لیے مراد دینے سے فوجی ادارے کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہوتے ہیں۔ کون سے مضبوط ہوتے ہیں؟ وہ مقبوضہ کشمیر گیا، اب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر ہے۔ یہ کل کیا ہوا کوڑا کھٹک میں؟ مضبوط ہوتے ہیں فوجی ادارے؟ کوئٹہ میں کیا ہوا کل؟ اسی آج بھی دھماکہ ہوا ہے، کدھر مضبوط ہوتے ہیں؟ کہ جی سیاسی حکومت اس کو کمزور کر دے گی۔ امریکہ میں تو نہیں کرتی سیاسی حکومت، 200 سال سے فوج ہل کے دیکھے۔ چین میں تو نہیں کرتی، انڈیا میں تو چلے ان کو تو بڑے انڈیا میں نہیں کرتی۔ یہ سنا پہلے چائے بیچتا تھا موڈی، اس نے تو کمزور نہیں کی فوج کو۔ کیا کمزور کرنا ہے فوج کو؟ فوج اپنا کام کرے تھے، تنخواہ گنے، لنگر تو ٹکر کھاوے۔ کمزور کرنے سے کیا مراد ہے؟ فوج تو ضمانت ہوتی ہے، فوج رکھی اس لیے جاتی ہے۔ جی اس کے بعد آخری لائن، اس لیے مراد دینے سے فوجی ادارے کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہوں گے۔ زیادہ مالیاتی خود مختاری بھی فوجی اداروں کی طاقت کا اظہار ہوتی ہے۔ طاقت یعنی ہمیں طاقتور بنانا ہے نا، ہمیں امیر بھی کریں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہمیں امیر طاقت دینی ہے نا تو امیر ہی کرو، ساکو تو امیر ہو وہاں۔ وہ عمر ابن خطاب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 17 پیوند، اس سے بڑا مضبوط شخص بھی کوئی تھا؟ اس سے بڑا فاتح بھی کوئی تھا؟ 17 پیوند قمیض میں لگی، وہ تو امیر کونن؟ پوری خلافت راشدہ دیکھ لو، وہ تو امیر کونن؟ مولا علی جیسا سپہ سالار نہ کسی ماں نے جنا نہ جنے کے، ان کی مہارت تھی جنگ۔ خیبر یاد نہیں ہے؟ ابھی تک یہودیوں کو نہیں بھولی، ابھی تک نہیں بھولی یہودیوں کو خیبر کی شکست۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی مضبوط کرنا ہے تو امیر ہی کرو۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا یہ رمضان قبول فرمائے۔ دوسری جو ریکویسٹ ہے فیملی سمجھ کے، کہ آج کل جو ویڈیو ہے اس کا ایرو ڈاؤن ہوتا ہے ویوز کے حساب سے، تو میں نے پہلے کہا ہے کہ کوئی چپلی چاہ کے نا، چپلی یا کھیڑی چاہ کے لائک والے بٹن تے مار دیتی کرو۔ اگر انگلی زخمی ہے خدا نہ خواستہ، کھیڑی نال یا چپلی نال لائک کر دیتا کرو، تو اپنے پیارا نال شیئر کر دیتا کرو۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔